إن الله ربي وربكم فاعبدوا۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अब्दुल माजिद हुसैनी। इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम सजदा सहू के मसाइल को डिस्कस करेंगे और उन तमाम बातों को समझने की कोशिश करेंगे जो सजदा सहू के लिए जानना ज़रूरी है। सजदा सहू कहते किसे हैं? सजदा सहू कहते हैं उन दो सजदों को जो भूल या किसी कमी या बेशी की वजह से नमाज के आखिर में किए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सजदा सहू। अब सजदा सहू मशरू क्यों है? मशरू कैसे हुआ? ये दोनों सजदे करना नमाज के अंदर, ये सुन्नत या वाजिब या मुस्तहब, वो हम आगे पढ़ लेंगे। वो आखिर कैसे करार पाया? इसकी वजह ये हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद एक इंसान थे। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे। बशर होने की हैसियत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात दौरान नमाज भूल जाते थे या अल्लाह के रसूल से भुला दिया जाता था, ताकि हमें सबक, हमारे लिए जो लेसन्स हैं और जो मसाइल हैं वो हमारे सामने आ सकें। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि बेशक मैं एक इंसान हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ जैसा कि तुम भूलते हो, इसलिए अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दहानी करा दिया करो। और ये रिवायत कोई ज़ईफ़ नहीं है, जो बाज़ हमारे बरेलवी हज़रात एतराज़ करने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे भूलने लगे। क्योंकि बाज़ हज़रात तो ऐसे हैं कि जहाँ पर इस तरह की रिवायतें आती हैं उन रिवायतों का ही रद्द करते हैं। ये रिवायत सही बुखारी की है जनाब, और सही मुस्लिम की है। हदीस नंबर 401 है बुखारी के अंदर, और सही मुस्लिम के अंदर है 572। सजदा सहू, सजदा सहू करते वो भी लोग भी हैं, लेकिन फिर आगे पूछा जाए तो उल जलूल जवाब देते हैं। बहरहाल हम इस चीज़ को डिस्कस करने नहीं बैठे हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने सहू की वजह से नमाज में वाक़े हो जाने वाली जो कमियां हैं उसकी तकमील के लिए इन दो सजदों को मशरू किया है, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल से और फ़ेल से इसको उम्मत के लिए जारी किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि फरमाया, इब्न माजा की रिवायत है और हसन है कि लिकुल्लि सहविन सजदतान, हर सहू के लिए दो सजदे हैं। अब यहाँ ये मामला आता है कि सजदा करना कब है और कैसे है। चुनांचे सलाम से पहले सजदा करना और सलाम के बाद सजदा करना, ये दोनों सही अहादीस में मौजूद है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों पर अमल किया है। सलाम के बाद और सलाम से पहले का क्या मतलब है कि आपने सब कुछ आखिर में पढ़ लिया, यानी आप नमाज से फारिग होने के बाद जो कादा, बिल्कुल आखिर में जो आप आखिर में कादा में बैठते हैं उस वक्त अत्तहियात, दुरूद और दुआ वगैरह पढ़ते हैं, वो सब पढ़ने के बाद सलाम फेरने से पहले आप दो सजदे कर लें, दो सजदा करके उठ जाएं, फिर सलाम फेर दें। दूसरा तरीका यह है कि आप सलाम भी फेर दें, सलाम फेरने के बाद दोनों तरफ फिर दो सजदा करें। तो ये दोनों तरीक़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और पेशेंस के साथ, सब्र के साथ आप उन अहादीस को मुख्तसरन आप सिर्फ तर्जमा सुन लें। मैं आपके सामने वो अहादीस जो सलाम से पहले जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया है उसके ताल्लुक़ से जो बयान है वो आपके सामने पढ़ देता हूँ। रिवायत है अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और ये रिवायत सही मुस्लिम की किताबुल मसाजिद के अंदर। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब किसी को शक हो जाए कि उसने कितनी रकातें अदा की हैं, कितनी रकातें पढ़ी हैं, 3 या 4, तो ऐसी सूरत में शक को नज़रअंदाज करे, नज़रअंदाज करके जिस पर यकीन हो उसी पर नमाज की बुनियाद रखें। यानी कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है 4 रकात वाली, तो अब उसने 4 रकात पढ़ ली, अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा है, उसको याद नहीं आ रहा है, वो भूल गया है कि 3 ही पढ़ी है या 4 पढ़ी है, 3 पढ़ी है या 4 पढ़ी है। तो फिर शक को दूर करे और जिस पर यकीन हो जाए उसको, 3 पर यकीन हो जाए तो 3 पर अपने आप को साबित समझ ले, और 4 पर यकीन हो जाए तो 4 साबित समझ ले। जिस पर यकीन हो जाए उस पर नमाज की बुनियाद रखे। फिर सलाम फेरने से पहले, यानी सब कुछ पढ़ ले, सलाम फेरने से पहले सहू के 2 सजदे करे। बस अगर तो उसने 5 रकातें पढ़ी होंगी, यानी हो सकता है 4 की जगह उसने 5 पढ़ ली है, याद नहीं आया 5 पढ़ ली है, 5 पढ़ी होंगी,
تو یہ 2 سجدے اسے چھٹی رکعت کے قائم مقام ہو کر طاق رکعت کو جفت یعنی 6 بنا دیں گے، اور اگر وہ پہلے ہی پوری نماز پڑھ چکا ہے تو یہ 2 سجدے شیطان کے لیے باعث ذلت و رسوائی ہوں گے۔ یہ سلام سے پہلے سجدہ کے بیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اس کے بعد دوسری ایک روایت ہے، جو روایت ترمذی، مسند احمد، ابن ماجہ اور حاکم کے اندر ہے اور حسن درجے کی روایت ہے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے علم نہ ہو کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2، تو وہ اپنی نماز کو 1 رکعت ہی بنا لے، اور اگر اسے یہ علم نہ ہو کہ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو یا 3، تو وہ اپنی نماز کو 2 رکعت ہی بنا لے، یعنی کم پر اکتفا کر لے، اور اگر اسے یہ علم نہ ہو کہ اس نے 3 پڑھی ہیں یا 4 تو وہ اسے 3 رکعت ہی بنا لے۔ پھر جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے ہوئے ہی 2 سجدے کر لے، یہ سہو کے سجدے ہوں گے۔ پہلی حدیث میں تھا یقین کسی ایک چیز پر شک کو دور کرے، اور جس چیز پر یقین ہو جائے اس پر نماز کی بنا کر لے، یعنی بنیاد رکھ لے۔ اور دوسری حدیث جو ہے اس کے اندر بیان کیا گیا کہ 2 پڑھی ہے یا 1 تو اس میں 1 مان لے، 2 پڑھی ہے یا 3 تو 2 مان لے، اور 3 پڑھی ہے یا 4 تو 3 مان لے، ایک اور پڑھ لیں، پھر 4 ہو جائیں گی، پھر سجدہ سہو کر لیں۔ تو ان دونوں احادیث کے اندر کیا تطبیق ہوئی؟ پہلی میں تو یہ بیان کیا آپ شک کو دور کرنے کے بعد آپ کسی ایک پر یقین جما کر بنیاد رکھ لیں، لیکن اگر آپ سے یہ نہیں ہوتا ہے، ایسا آپ کو زیادہ لگ رہا ہے، شک میں بالکل الجھے ہوئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں، تو آپ کم پر بنیاد رکھ لیں اور پھر 2 سجدے کر لیں۔ اخیر میں اب ایک تیسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن بحسین رضی اللہ عنہ سے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کر درمیان تشہد کے لیے بیٹھے بغیر ہی کھڑے ہو گئے۔ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے قریب تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انتظار کرنے لگے کہ آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہی اور بیٹھے ہوئے ہی 2 سجدے کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ اب دیکھیے اس روایت میں کیا ہے، روایت میں ہے کہ بیٹھے بغیر ہی کھڑے ہو گئے، یعنی 2 رکعت میں بیٹھا جاتا ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے، تو کیا ہے 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہیں، آدھا جو بیچ میں کرتے ہیں تحیات وغیرہ پڑھ کے، اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا بھول گئے اور ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کرنے کے قریب تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انتظار کرنے لگے کہ اللہ کے رسول اب سلام پھیریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہی، یعنی بیٹھے ہوئے تھے، اس کا سب کچھ پڑھنے وڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہہ کر انہوں نے سجدہ کیا، پھر بیٹھے، پھر تکبیر کہہ کے سجدہ کیا، پھر بیٹھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب سے آخر میں 2 سلام پھیر دیے۔ تو یہ راوی کا بیان ہے، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب السہو کے اندر۔ تو اس روایت سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں مل گیا کہ 2 رکعت کے بعد اگر بیٹھنا بھول جائے، ڈائریکٹ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے تو اس کو سلام سے پہلے 2 سجدے کرنے چاہیے، یہ سجدہ سہو ہے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جن احادیث میں سجدے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے یا فرمایا ہے، چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ کے اندر باب السہو فی الصلاۃ کے اندر موجود ہے۔ اور یہ روایت اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی اور 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔ عصر میں 4 رکعت ہوتی ہے، لیکن 3 کے بعد سلام پھیر دیا، پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس حدیث میں ہے کہ فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیر دیا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے۔ مطلب سمجھیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور 3 رکعتوں کے بعد ہی سلام پھیر دیا، پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئے، یعنی مصلی سے بھی اٹھ گئے۔ اور اسی حدیث میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیر دیا، 1 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا۔ دیکھیے اس میں ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے، مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر
کوئی بھول جائے سجدہ، یعنی ایک رکعت بھول گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رکعت بھول جائے، کچھ بات کر لی، یا 2 قدم 4 قدم چلے بھی گئے، پھر یاد آیا تو آپ آئیں اور نماز کی بنیاد وہیں سے رکھیں، اور پھر وہ نماز پوری کر کے اور پھر کیا کریں، سلام کے بعد 2 سجدے کر لیں، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کہا جائے گا کہ یہ بات منسوخ ہو چکی ہے، تو نسخ کی دلیل چاہیے، یہ نسخ کی دلیل چاہیے۔ اسی طرح سے دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دی، عصر میں 3 پڑھا دی تھی اور کمرے میں داخل ہو گئے تھے، پھر آ کر 1 رکعت پڑھائی، سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ ظہر میں 4 رکعت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولے میں 5 رکعت پڑھا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ نماز میں زیادتی کر دی گئی ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن بات کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت پڑھانے کے بعد سجدے کیے، تبھی تو بات ہوئی۔ جب بات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں زیادتی ہوئی ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، جیسے کہ نماز ہو رہی تھی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے، لیکن وحی آئی اور گھوم گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف، تو وحی تو آ رہی تھی، تو لوگوں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے نماز 4 کی جگہ 5 ہو گئی ہے، تبدیلی آ گئی ہے، اس میں زیادتی ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول سے جب کہا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن بات کیا ہے یہ بتاؤ۔ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو 5 رکعت ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 2 سجدے کیے، فوراً 2 سجدے کیے، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لیے۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، تو پتہ چلا کہ اگر 2-4 باتیں بھی ہو جائیں تو پھر بھی سجدہ سہو کر لیں۔ اس کے بعد یہ بھی چوتھی روایت جو ہے یہ بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو وہ درستگی کی کوشش کرتے ہوئے نماز مکمل کر لے، پھر سلام پھیر دے اور پھر 2 سجدے کرے۔ یہاں پر کیا بات بیان کی گئی کہ اگر کسی کو شک ہو جائے، جیسے پہلے سلام پھیرنے سے پہلے والی روایت کے اندر بھی آپ کو بتایا گیا کہ اگر کسی کو شک ہو جائے کہ 1 پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے یا 4، تو جس پر بنیاد رکھ لے، کسی ایک پر شک کو دور کرے، کسی ایک پر یقین کر لے، اور پھر کیا کہتے ہیں وہاں سے نماز کی بنیاد رکھے۔ پھر دوسری حدیث سلام پھیرنے سے پہلے ہی بیان کی گئی، کسی کو شک ہو جائے تو کیا کرے، جو کم ہے اس پر یقین جما لے۔ یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے، یعنی اتحیات میں بیٹھا ہے کہ نہیں، یعنی دوسری رکعت میں بیٹھا ہے نہیں، اس طرح سے ہو جائے تو درستگی کی کوشش کرتے ہوئے، یعنی کہ دماغ کو، ذہن کو بالکل ایک طرف لے جائے، یعنی یقین جمانے کی کوشش کرے اور شک کو دور کرتے ہوئے نماز مکمل کر لے، پھر سلام پھیر دے اور پھر آخر میں 2 سجدے کرے، پھر آخر میں 2 سجدے کرے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ اسی طرح سے ایک چوتھی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث ذوالیدین میں ہے، یہ مشہور حدیث ہے ذوالیدین، حدیث ذوالیدین کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کے لمبے ہاتھ تھے اسی لیے ان کو ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد سجدے کیے، جیسا کہ اس میں لفظ ہے فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متروکہ نماز پڑھی، پھر سلام پھیر دیا، پھر تکبیر کہی اور سجدے کیے۔ اسی طرح سے ایک روایت جو 5ویں نمبر کی روایت ہے، یہ صحیح ابو داود کی صحیح روایت ہے، حسن درجے کی ہے، کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سہو کے لیے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے ہیں۔ تو اس سے پہلے والی ایک روایت بیان کی گئی سلام پھیرنے سے پہلے کے تعلق سے، کہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے ہیں، اس میں بھی یہی تھا کہ 2 سجدے ہیں سلام پھیرنے کے بعد۔ یہاں پر ہے 2 سجدے ہیں سلام پھیرنے کے، یہاں پر سلام پھیرنے کے بعد، وہاں پر تھا سلام پھیرنے سے پہلے۔ یہ دونوں روایتیں دونوں طرح کی موجود ہیں۔ اب اس مسئلے میں فقہاء کا اختلاف ہو گیا کہ سلام پھیرنے کے بعد سجدے کیے جائیں گے یا سلام پھیرنے سے پہلے سجدے کیے جائیں گے۔ تو اب چنانچہ یہ اختلاف اس طرح سے ہے کہ احناف کا کہنا ہے کہ ہر قسم کا سجدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد کیا جائے گا۔ اس میں ہے امام نخعی
امام ثوری، امام حسن اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کے علاوہ دوسری شخصیات ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہر سجدہ سہو یعنی بھول چوک جون سی بھی ہو وہ سجدہ سہو کب کیا جائے گا؟ سلام پھیرنے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام سجدے سلام سے پہلے کیے جائیں گے، اور ان میں شامل ہیں امام مکحول، امام زہری، امام اوزائی، امام لیث اور ان کے علاوہ دوسری شخصیات۔ تو یہ اختلاف سمجھ میں آیا؟ دونوں طرح کی حدیثوں کو بیان کر دیا گیا ہے آپ کے سامنے، سلام پھیرنے سے پہلے بھی اور سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے۔ دونوں احادیث موجود ہے، اللہ کے رسول کا جو ہے عمل بھی موجود ہے اور فرمان بھی موجود ہے دونوں تعلق سے، اور دونوں تعلق سے روایتیں صحیح ہیں۔ تو اس میں اختلاف یہ ہو گیا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ہر سجدہ سہو سلام کے بعد کیے جائیں گے اور ہر قسم کے، اور اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بالکل اس کا اپوزٹ کہتے ہیں، یہ دوسری ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام طرح کے سجدہ سہو وہ سلام پھیرنے سے پہلے کیے جائیں گے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ نماز میں اگر زیادتی ہو یعنی کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں سلام کے بعد کیے جائیں گے دونوں سجدے، اور جب کمی ہو جائے تو سلام سے پہلے کیے جائیں گے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سجدہ سہو کے متعلق تمام احادیث میں جو کچھ موجود ہے اسی پر عمل کیا جائے، اور جس صورت کے متعلق کوئی حدیث نہیں ہے اس میں سلام سے پہلے سجدے کیے جائیں۔ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ راجح بات کیا ہے؟ راجح بات ہے کہ پہلے اور بعد میں دونوں طرح جائز ہے، البتہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ حدیث معلوم کریں اس معاملے میں کیا حدیث ہے، کوئی رہنمائی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے تو سیم ویسا ہی کریں، جیسے تشہد کے معاملے میں اللہ کے رسول سے ثابت ہے، عصر کی نماز میں 3 رکعت پڑھ کے پھر 1 رکعت بعد میں پڑھنے سے ثابت ہے، ظہر کی نماز میں 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھنا ثابت ہے، اور پھر سجدہ سہو کرنا ثابت ہے۔ تو کس میں کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا ہے وہ چیزیں معلوم کریں، گنتی چنتی کے 5-6 سہو ہوتے ہیں زیادہ تر جو شک ہوتے ہیں لوگوں کو، تو اس کو معلوم کر لیں اور اسی پر عمل کریں۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے اس طرح سے تو پہلے اور بعد میں دونوں طرح سے جائز ہے، اور کیا کہتے ہیں جس طرح سے کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اگر معلوم نہیں ہے تو معلوم کر لیں، زیادہ بہتر ہے، اسی حدیث پر عمل کریں، اور یہی زیادہ بہتر ہے، یہی زیادہ راجح ہے، کیونکہ ہمارے پاس دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں، تو جو بھی موجود ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس سے یہ پتہ چلا دونوں طرح جائز ہے، تو اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے ان تمام مسائل کو سمجھ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اختلافی مسئلہ ہے جس کا ہم ذکر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں کریں گے، جس میں ہے کہ طریقہ تو ایسا ہی ہے، دونوں طرف سے پہلے تو ہم نے سب کچھ پڑھ لیا، جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ پڑھ لیا آپ نے، پڑھنے کے بعد آپ دونوں طرف سلام پھیر دیں گے، سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے تکبیر کہتے ہوئے کر لیں گے، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں طرف سلام پھیر دیں اور پھر 2 سجدے کریں، 2 سجدہ کرنے کے بعد پھر سے سلام پھیریں، یہ بھی ثابت ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سب کچھ پڑھ لیں، آخر میں دعا وغیرہ سب کچھ، سلام نہیں پھیریں، تکبیر کہتے ہوئے 2 سجدے کریں، اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ یہ طریقہ ہے جو ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ احناف ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کرتے ہیں، پھر دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، اب وہ بھی دونوں طرف سلام پہ سجدہ کرنے کے بعد پھر سے اتحیات پڑھتے ہیں، پھر سلام کرتے ہیں۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، چند منٹ آپ سے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ اس کو بھی سمجھ لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔